अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़। अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। आई होप मेरे सभी लिसनर्स बिल्कुल ठीक होंगे। आज की स्टोरी शुरू करते हैं जो कि मेरे साथ शेयर की है। उनका नेम नाज़िया है और वो कसूर में रहती हैं। नाज़िया कहती हैं, मैं आपके साथ अपनी सिस्टर के घर का खौफनाक वाक़या शेयर करूँगी। मेरी सिस्टर जो कि मैरिड हैं और वो जिस घर में रहते हैं वो घर रेंट का है। उनकी शादी को काफ़ी साल गुजर चुके हैं। उनके ससुराल वालों को उस घर में रहते हुए 50 साल गुजर चुके हैं। 50 साल से वो उसी रेंट के घर में रहते हैं जिसमें इंतहा से ज़्यादा असेब और जन्नात और चुड़ैलों का बसेरा है। लेकिन वो सब लोग कहते हैं कि इस तरह के जैसे वो बिल्कुल हट धर्म हो चुके हैं, वो किसी की बात ही नहीं मानते ना सुनते हैं, क्योंकि वो उन मखलूक़ात को आंखों से देख रहे हैं। उनके घर में बहुत सी नाचाकियाँ हुई, बहुत से ऐसे काम हुए जिसको देखकर अगर कोई और इंसान होता तो शायद वो उस घर को छोड़ चुका होता, लेकिन वो लोग उस घर को बिल्कुल नहीं छोड़ते। मेरी सिस्टर जो कि जिनका नेम शाज़िया है, और वो ये बताती हैं, शाज़िया ही ने सारी स्टोरी नाज़िया को बताई जो कि नाज़िया मेरे लिसनर्स के साथ शेयर कर रही हैं। नाज़िया कहती हैं कि मेरी सिस्टर ने मुझे एक दिन बताया कि उनका जो घर है, जब उनकी शादी हुई तो शादी के बाद उनको अपने घर के अंदर छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए नज़र आते थे। अल्लाह जाने वो मखलूक क्या थी, कहाँ से आते थे। वो कहती हैं कि उनके जो हस्बैंड हैं वो सुनियारे हैं, यानी जूलर हैं, और वो आते लेट थे रात को। जब शॉप बंद होती थी तो वो अपने दोस्तों के साथ बैठ जाते थे और अक्सर उनका आना घर में लेट होता था। उनके रूम के आगे एक नेट का दरवाज़ा लगा था और बाकी दूसरा दरवाज़ा होता है जो कि वुड का होता है, वो आगे वाली साइड पे था। वो कहती थी कि सर्दियों का मौसम था, घर में कमरे में काफ़ी हीट हो जाती थी तो मैं नेट का दरवाज़ा खोल देती थी। एक दिन वो कहती हैं, मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी तो सामने से क्या देखती हूँ कि 4 से 5 बच्चे हैं जिन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है और वो हंस रहे हैं और खेल रहे हैं। तब मेरी नई नई शादी हुई थी और मुझसे पहले उस घर में किसी की शादी नहीं हुई थी। मेरे हस्बैंड सबसे बड़े हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि ये बच्चे कहाँ से आए हैं। उस दिन मैं अपने रूम में थी भी अकेली, और मेरे साथ वाला रूम जो कि मेरे ससुर का था और मेरी सास का था, वो लोग भी आउट ऑफ सिटी गए हुए थे। मैं इंतहा से ज़्यादा डर गई और मैंने उनको फ़ौरन कॉल की अपने हस्बैंड को और ये कहा कि आप जल्दी से घर आ जाएं। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या सब खैरियत है, तो मैंने कहा खैरियत नहीं है, आप जल्दी से घर आ जाएं। वो कहती हैं कि वो उनको आने में भी कुछ देर लगी, ज़ाहिरी बात है घर से दूर थी उनकी शॉप। आधा घंटा तकरीबन उनको लगा आने में। इतने में वो बच्चे वहाँ से गायब हो चुके थे। वो आए, मैंने उनको सारी बात बताई तो उन्होंने कहा घबराने की ज़रूरत नहीं, ऐसी बहुत सी चीज़ें तुम अब इस घर में देखोगी। मेरी जब सास आई मैंने उनको सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कि अब इस बात का जिक्र किसी और से मत करना, हमने ये घर कभी भी नहीं छोड़ना, हमने इसी घर में रहना है। मैंने जब उनसे वजह दरियाफ्त की तो वजह काफ़ी हैरान कुन थी। उन्होंने बताया कि मैं इस घर को इसलिए नहीं छोड़ सकती, इस घर की मखलूक़ात मुझे कुछ भी होने से पहले सब कुछ बता देती हैं। इवन कि हमारे घर में चोर भी आने हो तो ये मखलूक मुझे बता देती है, इसलिए मैं इस घर को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। तुम सबको जो कुछ भी बर्दाश्त करना है इस घर में रहकर ही करना होगा। अब मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा डरती थी, वक्त गुजरता जा रहा था, उनके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई, उनका एक बेटा हुआ। वो अब यूँ करती थी कि अपने बेटे को वो झूले में सुला देती थी और ख़ुद काम करने के लिए बाहर चली जाती थी। एक दिन वो कहती हैं कि मैं जब कमरे में आई तो मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई। मेरा जो बेटा था वो कमरे में नहीं था, मैं उसको झूले में डाल कर गई थी। मेरी सास तो उसको उठा कर नहीं लेकर गई, वो अपने रूम में सोई थी, और मेरी नंद जो थी उनकी तो शादी हुई थी, वो अपने घर में थी। मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे और मेरे ससुर भी शॉप पर थे, तो आखिर बच्चा किधर गया। मैं तो एक दफ़ा बिल्कुल पागल हो चुकी थी और अपने होश खो बैठी थी। ऊंची ऊंची अपनी सास को आवाज़ें देने लगी। मेरी सासू माँ उठकर कमरे से बाहर आईं और कहने लगी कि खैरियत है, तुम्हें क्या हुआ है। मैंने उनको बताया कि इधर से मैंने सुलाया हुआ था वहाब को, जो कि इधर नहीं है। उन्होंने कहा तुम ये क्या कह रही हो। मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, घर में आपके और मेरे अलावा कोई भी नहीं था। मैंने वहाब को इधर सोने के लिए लिटाया और उसके बाद वहाब यहाँ पर नहीं है। एकदम तो सारी दुनिया बिल्कुल, मेरी बहन कहती है कि मुझे लगा कि जैसे ख़त्म हो चुकी है। घर में छोटा बच्चा जो कि 2 से 3 माह का है वो किधर जा सकता है।
اچانک سے مجھے اس کی رونے کی آواز آئی۔ میں نے اپنے سسر کے کمرے میں سے دیکھا، اپنے ساتھ جو کمرہ تھا ہم لوگوں کے گیسٹ روم تھا اس میں سے دیکھا، لیکن ادھر بھی کوئی نہیں تھا، لیکن بچے کی رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اچانک سے میری ساس نے یہ کہا کہ ہمیں ڈرائنگ روم سے دیکھنا چاہیے، جو کہ بالکل ہم لوگوں کے گیریج کے پاس ہے۔ میں اپنے ڈرائنگ روم کی سائڈ پر گئی اور میں نے دیکھا ڈرائنگ روم کے اندر میرے بیٹے کو لٹایا ہوا تھا اور وہ مسلسل رو رہا تھا۔ یہ بات چونکا دینے والی کے ساتھ ساتھ دہلا دینے والی تھی۔ آخر ادھر بچے کو لے کر کون گیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اب اپنی ساس کو کہا کہ میں تو ادھر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی اور میں اپنے بچے کو لے کر اپنے گھر جا رہی ہوں، یعنی اپنے والدین کے گھر جا رہی ہوں۔ میری ساس نے مجھ سے کہا کہ تم رکو، ایسے مت کرو، پہلے تم اپنے ہسبینڈ کو آنے دو، اس کے بعد ساری بات کریں گے۔ کہتے ہیں کہ وہ آئے گھر اور میں نے ان کو یہ سارا ماجرا بتایا جو کہ حیران کن تھا۔ وہ بھی بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے پھر کہا کہ ہم لوگ تو، میری امی لوگ تو اس گھر کو چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن اگر تم چاہو تو میں تمہیں الگ گھر رینٹ پر لے کر دے سکتا ہوں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور میں نے کہا کہ آپ مجھے بالکل گھر رینٹ پر لے دیں، کیونکہ میرے بچے کی جان کو خطرہ تھا، وہ مخلوق اس کو نقصان دے سکتی تھی۔ یہ بات اب خاموش رہنے والی نہیں تھی۔ میں نے اور میرے ہسبینڈ نے تیاری شروع کر دی۔ ایک گھر دیکھا جو کہ اسی گھر کے قریب تھا، میری ساس کے گھر کے بالکل قریب۔ ہم نے اب اس گھر میں شفٹ ہونا تھا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہم لوگوں کا ادھر گھر سارا ڈن ہو چکا تھا، جو نیو گھر لیا تھا۔ ادھر سے جب بھی سامان اٹھانے لگتے تھے تو یا تو میرے ہسبینڈ کو کوئی چوٹ لگ جاتی تھی یا میں بیمار ہو جاتی تھی۔ یہ بات درمیان میں ہی رہ جاتی تھی، ہم لوگ گھر چھوڑ ہی نہیں سکتے تھے اور ہم لوگوں کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ ایون کہ اس حد تک طبیعت خراب ہوئی کہ میرے جو ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں تھیں ان میں پانی ڈل گیا اور وہ سوج گئیں اور میں ہر کام کرنے سے قاصر ہو چکی تھی۔ ایون کہ میں اپنے بیٹے کو اٹھا بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ میری سمجھ سے بالکل بالا تر تھا۔ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ اب کسی اللہ والے سے رابطہ کرتا ہوں اور اس گھر سے نکلنے کا یہی واحد طریقہ ہے۔ وہ کسی مولوی صاحب کو لے کر آئے۔ انہوں نے مجھے دیکھا، میرے بچے کو دیکھا اور ساری صورتحال کا جب جائزہ لیا تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے گھر کے اندر چڑیلوں کا بسیرا ہے، یعنی چڑیلوں کا خاندان رہتا ہے اور وہ آپ کے بچے کو ادھر سے جانے نہیں دیں گے۔ اس لیے انہوں نے آپ کی بیوی کو یہ تکلیف دی ہے کہ آپ کی بیوی کوئی کام نہ کر سکے اور اس گھر سے جا نہ سکے، کیونکہ وہ آپ کے بچے کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو چکی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان دنوں میں جنریٹر چلتے تھے، یو پی ایس اور یہ سولر سسٹم نہیں تھا۔ ہم لوگوں کا جو جنریٹر تھا وہ پیچھے پڑا ہوا تھا اور ایک دن اس طرح ہوا جب میں نے گھر چھوڑنا تھا تو میری طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی، دم درود کروایا، میں ٹھیک ہو گئی، گھر چھوڑنے کے قابل تھی۔ آدھا سامان چلا گیا اور جب سامان بالکل تھوڑا سا کمرے کا رہ گیا تو اچانک سے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ اتنا زوردار دھماکہ ہوا کہ میں دہل کے رہ گئی۔ مجھے دیکھنے میں یہ پتہ لگا اور سننے میں پتہ لگا کہ ہم لوگوں کی بیک سائڈ پہ جو جنریٹر پڑا تھا وہ کسی دھماکے سے پھٹ گیا ہے، یعنی جیسے ہی اس گھر سے نکلنے کا ٹائم آ چکا تھا تو اس مخلوق نے نقصان کرنا شروع کر دیا۔ ان اللہ والوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے بالکل بھی کسی چیز پہ فوکس نہیں کرنا اور جلدی سے اس گھر سے نکل جانا ہے۔ میری ساس کو اس گھر میں رہتے ہوئے 50 سال گزر چکے تھے، آج بھی وہ اسی گھر میں ہیں۔ خیر ہم لوگ تو اس گھر سے نکل گئے، لیکن میری ساس اور میرے سسر اور میرا چھوٹا جو ہسبینڈ کے جو بھائی ہیں وہ بھی اسی گھر میں رہتے ہیں۔ اب یہ تھا کہ میں اس گھر میں جانا چھوڑ چکی تھی، نہ ہی اپنے بچے کو جانے دیتی تھی۔ میری ساس اس بات پر باضد تھی کہ میں ان کو ملنے کے لیے ان کے گھر آؤں۔ وہ کافی لڑائی جھگڑا کرتی تھی، میرے ہسبینڈ سے بھی لڑائی کرتی تھیں اور ان کو بھی کہتی تھیں کہ یہ آخر ادھر کیوں نہیں آتی، یعنی شازیہ۔ تو وہ کہتی تھیں کہ آپ کو سارا کچھ پتہ ہے، وہ مخلوق میرے بچے کو نقصان دیتی ہے، میں ادھر کیسے آ سکتی ہوں، آپ مجھے تنگ مت کریں۔ لیکن وہ کسی چیز کو مانتی نہیں تھیں اور یہ کہتی تھیں کہ میری یہ ضد ہے کہ جب تک یہ میرے گھر مجھے ملنے کے لیے نہیں آئے گی میں اپنے بیٹے کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گی۔ آخرکار وہ میرے ہسبینڈ کی والدہ تھیں، میں بھی ان کی بہت زیادہ عزت کرتی ہوں اور کرتی تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ضد مت کریں، میں ان سے ملنے کے لیے چلی جاتی ہوں، کیونکہ میری ساس یہ سمجھتی تھی کہیں نہ کہیں یہ میں چاہتی ہوں کہ میں اس گھر سے نکل جاؤں، تو میں یہ سارا جھوٹ بول رہی ہوں، ڈرامہ کریٹ کر رہی ہوں۔ میں ان کو ملنے کے لیے اس گھر میں دوبارہ چلی گئی۔ ہم لوگوں کو انہوں نے کھانا بنایا ہوا تھا، میں نے اپنے بیٹے کو ان کی گود میں ڈالا اور خود نماز پڑھنے لگ گئی۔ کہیں ان کی بھی آنکھ لگ گئی، بچہ سویا ہوا تھا اور وہ بھی سو گئی۔ میں نماز کے بعد نفل پڑھتی ہوں اور مجھے کچھ دیر لگ جاتی ہے۔
میں نے جب نماز والے کمرے سے اٹھ کر کمرے کی طرف آئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ جو میری ساس ہیں وہ اس طرح کے عادی نیم بے ہوشی کی حالت میں ہے، اور جو میرا بچہ ہے وہ کہتی ہیں کہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ میری آنکھوں کے سامنے بیڈ سے وہ اونچا تھا، یعنی ہوا میں وہ بچہ تھا، اور میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ میرے چیخنے کی آواز سے میری ساس کی آنکھ کھلی۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ بچے کو کسی چیز نے اٹھا کر بیڈ پہ پھینکا ہے، جو کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یعنی وہ میرے بچے کو ہم نقصان دینا چاہتے تھے۔ وہ جو بھی مخلوق تھی وہ میرے بچے کو مجھ سے دور کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ ایسے کر رہی تھی۔ میری ساس نے سب کچھ دیکھ لیا تھا اور اب وہ مان بھی چکی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جلدی سے بچے کو لے کر گھر سے باہر نکل جاؤ۔ میں اپنے بیبی کو اٹھا کر گھر سے باہر نکلی اور میرے ہسبینڈ بھی آ گئے تھے۔ انہوں نے میری آواز سنی، وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ جلدی سے اس گھر سے نکلیں، اس سے پہلے کہ ہمارے بیٹے وہاب کو کچھ ہو جائے۔ میں اپنے بیٹے کو لے کر وہاں سے جلدی سے نکل گئی اور نکل کر اپنے گھر تک آ گئی۔ میرے قدم اس قدر بھاری تھی کہ میرا چلنا محال ہوا پڑا تھا۔ میرا بچہ اس قدر رو رہا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ کہیں اس کو کچھ اللہ نہ کرے ہو نہ جائے۔ میری ساس نے میرے گھر آئی اور مجھ سے کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ میں یہ سمجھتی تھی کہ ساری میری غلطی ہے، یہ ساری تمہاری غلطی ہے، لیکن میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ بچہ بیڈ پہ ہوا میں تھا، یعنی بیڈ سے اونچا تھا۔ یہ سب کچھ بہت ڈرا دینے والا تھا۔ تم جلدی سے اس کو لے کر اس علاقے سے ہی نکل جاؤ، کہیں یہ میرے بیٹے کے بچے کو کچھ کر نہ دے۔ ہم لوگ اتنا ڈرے، اور پھر میں نے ایک ماہ اپنے میکے میں گزارا اور اسی جگہ پر گھر لے لیا۔ یعنی وہ مخلوق اس قدر حاوی ہو چکی تھی کہ میرا بچہ جو گھر ہم نے رینٹ پہ لیا تھا ادھر بھی ساری رات روتا تھا، اور اس کا فیس ونڈو کی طرف ہوتا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے اس کو کوئی مخلوق نظر آ رہی ہے، کوئی چیز اس کو تنگ کر رہی ہے۔ وہ ساری رات اس قدر روتا تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے یہ ڈر لگتا تھا کہ کہیں اس کو کچھ ہو نہ جائے۔ وہ نان سٹاپ روتا تھا۔ وہ مخلوق بہت زیادہ سخت تھی اور بہت حاوی ہو چکی تھی میرے بچے پر۔ پھر دم درود کروایا، علاقہ چھوڑ دیا مکمل طور پر، اور میری ساس جو کہ ابھی بھی اسی گھر میں رہتی ہیں، وہ بالکل اس گھر کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ جو بھی مخلوق ہے وہ مجھے نقصان نہیں دیتی، اور اب وہ مجھے اس گھر میں آنے بھی نہیں دیتی۔ یہ کہانی تھی نازیہ کی، جو کہ بالکل حقیقت ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ یہ سٹوری میری بہن کی زندگی کی ہے اور اس میں ذرا بھی جھوٹ نہیں ہے۔ میری بہن کے ساتھ بہت سے واقعات پیش آئے۔ ایک اور میرے لسنر ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ میرے ماموں اکثر ان کا جو گزر بسر تھا وہ جنگلات کے راستے سے ہوتا تھا، اور ان کی زندگی میں بہت سے واقعات پیش آئے جو کہ وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سٹوریز میں کل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لسنرز، اور آج یہ نازیہ کی کہانی تھی۔ یہ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور آپ بھی اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اسکرین کے اوپر آپ کو میرا ای میل ایڈریس اور انسٹا آئی ڈی بھی شیئر ہو رہی ہوگی۔ آپ سب اپنی سٹوریز کو شیئر کریں اور ایسے خوفناک واقعات لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس آئے کہ انہیں بھی احتیاط کرنی ہے، کیونکہ احتیاط پچھتاوے سے بہتر ہے۔ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے محبت کریں، قرآن پاک، نماز اور درود شریف کو اپنی زندگی کا خاص حصہ بنائیں۔ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہا کریں۔ یہ ہمارے غموں کو ختم کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ آج کی کہانیاں میرے لسنرز کو اچھی لگی ہوں گی، اور میرے اس چینل کو بھی سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اب آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔